Assalamu alaikum, dear aspirants. You're welcome to my mentor YouTube channel. Hope you are all fine. Today I have a special guest with me. His name is Nadeem sir. He has done masters in geography from University of Kashmir. Has done B.Ed as well. He is teaching 9th and 10th class students from last couple of years in Srinagar. So students from elite schools like Bisco, Melanson, Convent, Doon, they take coaching for their science and mathematical subjects from Nadeem sir. So I have got him here. I will see his experience as a teacher, and there will be certain questions regarding 9th, 10th class, how students shall approach their studies, how they can take benefits from their books, from their teachers. Everything will be discussed with Nadeem sir here. I welcome you, Nadeem sir, here to my mentor YouTube channel. Assalamu alaikum. Thank you. Sir, the first question that I want to ask you from students' point of view is, sir, what shall be the approach of our students, those who are in 8th, 9th and 10th class, how they shall study, how they can compete at higher levels? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि जो 8th, 9th, 10th क्लास के जो बच्चे हैं, एक तो उनको साथ साथ में एक तो बोर्ड एग्ज़ाम्स का भी होता है, जैसे 8th और 10th को बोर्ड का भी है. दूसरा ये कि कैरियर ओरिएंटेशन, अगर हम देखें कैरियर के साथ कैसे उनको, जो स्टूडेंट 8th में अब है या 9th या 10th में, उनको ये सोचना चाहिए उसी टाइम कि अगर हम 8th या 9th 10th में भी हैं, हमारा जो नीट का जो सफ़र वो 8th क्लास से स्टार्ट हो रहा है. इफ़ समबडी इज़ लेबरिंग इन अ थॉट कि मैं पहले 11th फिर 12th उसके बाद में क्या नीट के लिए जाऊँ, दैट मीन्स ही हैज़ वेस्ट नहीं कह सकते कि उसने वो 4 साल जो 8th 9th 10th या 11th 12th के थे उसमें उन 4 या 5 सालों को उसने क्या रखा है. फिर वी कैन कॉल इट के फ्यूटाइल एक्सरसाइज हुई है. फिर अगर उसने ये थॉट के साथ नहीं पढ़ा है कि मैं क्या नीट के सफ़र में दाखिल हुआ हूँ, खाली नीट ही नहीं है, बाकी एग्ज़ाम जैसे NDA है, बाकी उनकी जो बेस वो 8th से ही 9th 10th से ही है. अब एंड पे क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ वो ना जिसको हम कहते हैं कि एक ही दिन में वो फिर पूरा कुआं ही खोद सारा नहीं हो पाएगा फिर लास्ट में. इसका मतलब कि पेरेंट्स का भी अप्रोच रहना चाहिए, टीचर्स का भी, स्कूल्स में पढ़ाते हैं जो साथ साथ में काउंसलिंग भी करते हैं टीचर्स, उनको बच्चों के साथ साथ में ये भी कहना चाहिए कि आप 8th में या 9th में तो आपके कैरियर का जिस पे आप फोकस कर रहे हैं उसका सफ़र क्या स्टार्ट 8th से स्टार्ट होना चाहिए. सर, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, कोई 8th क्लास में पढ़ता है, कोई 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, कैसे पढ़ना चाहिए उनको. अगर उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई करने हैं, हाउ शल दे स्टडी. क्या ये ज़रूरी है कि खाली हमें मार्क्स लाने हैं, दे शुड हैव गुड परसेंटेज, क्या कुछ और करना होता है अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करने होंगे, तो क्या इससे स्टडी रहनी चाहिए, हाउ दे शल अप्रोच देयर स्टडीज़. ये जो आप ये परसेंटेज की आपने बात किया, बच्चों का अप्रोच कैसा है, आप ये कह रहे हैं कि बच्चों का कैसा अप्रोच रहा है, इसका मतलब ये इस एज पे ही बच्चे ही होते हैं. बेशक इसमें जो मेन रोल है वो टीचर्स का रोल है. गुड सर. इस बच्चे को कैसे निखारें हम. जैसे परसेंटेज लाना कोई इट्स नॉट ए टफ टास्क. आप बच्चे को बोलते 4 चैप्टर 10 चैप्टर्स पढ़ के आए, 2 दिन में वो पूरा फीड करके लाता है, तो फिर इसका मतलब उसकी जो स्टोरेज वो जाती है टेम्प्रेरी मेमोरी में उस टाइम. जैसे बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट जो है उन्होंने हमें बताया कि कैसे ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है. जैसे मेमोरी की हम बात अगर हम उसको सेग्रीगेट करते हैं तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में. ये बच्चा क्या करता है, इसने याद किया सारा, कल इसने एग्ज़ाम दिया 10 में से 10, 100 में से 100, अब इसकी परसेंटेज कहाँ पे पहुँच गई, पीक पे. हम उसी पे उसका स्केच भी बना दिए जो काबिल है. लेकिन टीचर को ये भी ख्याल रखना है साथ साथ में कि अगर मैंने इस बच्चे का एग्ज़ाम लिया है, ठीक है, कि मैंने इसका एग्ज़ाम लिया, इसने इतने मार्क्स लिए, इसने कौन सी मेमोरी यूज़ की है, तो टीचर का उसके लिए अप्रोच डिफरेंट रहेगा कि पिछले चैप्टर्स का कुछ पूछा, अगले पिछले साल का कुछ, ताकि साथ में उसका ये भी चेक करता रहे कि किस मेमोरी का क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है. अब वहाँ से क्या चीज़ डेवलप हो रही है कि जो ये काइंड ऑफ स्लगिशनेस कि बच्चा एट द एंड 1 ही घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ के लाता है, लेकिन साथ साथ में कौन सी बैड हैबिट डेवलप हो गई है, जैसे हम जिसको हम बोलते हैं एजुकेशन में एकेडमिक एथिक्स हम बोल सकते हैं उसको, वो कौन सी चीज़ें जो साथ साथ में 5-6 घंटे 4 घंटे बुक्स पे गुजारने का जो ये टाइम उसको आदत हैबिचुअल बनना चाहिए. किस चीज़ के साथ साथ कि एटलीस्ट घर पे 4-5 घंटे 8th से ही 9th 10th से किस पे दे, बुक्स पे. उसमें क्या हो, जैसे उसको आगे का सफ़र है, फिर चाहे नीट हो, UPSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, व्हाट्सएवर जो भी एग्ज़ाम है, दैट डिमांड्स व्हाट पेशेंस और टाइम, कैसे आप बुक्स पे दे सकें. लेकिन जब एक इंसान की वो जो प्रैक्टिस कहाँ से स्टार्ट हुई होती है, 9th से ही, 10th से ही, 12th से ही, तो फिर वो उस टाइम उसको ईजी होता है एंड वो फिर उस एग्ज़ाम वो सस्टेन भी करते हैं और क्वालिफाई भी करते हैं फिर उन एग्ज़ाम्स को. तो फिर ये इधर टीचर का है ना, टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली फैमिली का भी रोल बहुत रहता है इसमें कि बच्चे कैसे क्वालिफाई करें हमारे एग्ज़ाम्स. सर, आपने देखा है श्रीनगर के बच्चों को, आपने उनको पढ़ाया है फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स,
کہاں پہ لے کر رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس. رورل ایریا کے اسٹوڈنٹس آئی ہیو سین دیم مچ انٹیلیجنٹ اینڈ مچ ہارڈ ورکنگ, لیکن کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ باقی آگے نکلتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس سے, جو ولیج سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, فرام رورل ڈسٹرکٹ سے جو آتے ہیں. they have good percentage, they have good study habits as well, they put their efforts there. لیکن کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ وہ آگے ہے کہ وہ کوالیفائی کرتے ہیں ایگزام کو, یا اویئرنیس کے ریلیٹڈ ان کو زیادہ جانکاری ہوتی ہے. آپ کو کیا لگا سر ان اسٹوڈنٹس میں جو سٹی میں پڑھتے ہیں یا جو بڑے بڑے اسکولس میں پڑھتے ہیں, اور ہمارے اسٹوڈنٹس میں کہاں پہ آپ کو سملرٹیز کیا دکھتی ہے, ڈفرینسز کہاں پہ ہے؟ ایک چیز تو رورل اور اربن جو بھی بچے ہیں سٹیز میں, یہاں پہ ایک چیز تو کامن ہے, دونوں کے پاس برین ہے, ٹھیک, وہ چیز کامن ہے. اب کیا سٹیز میں کہ انسان جو وہاں کے بچے ہیں, ایک تو فیسلٹیز زیادہ ہے, اس سے ان میں وہ کائنڈ آف سلگشنیس جس کو ہم بول سکتے ہیں, یا لیزینس بھی آتی ہے کیونکہ ساری فیسلٹی اویلیبل ہے. اب جو ڈرائیونگ فورس جو پڑھائی کے لیے رورل ایریاز کے بچوں میں وہ ہے, آئدر کوئی پور ہے, آفن ہے, یا کسی کو اتنی ایکسیس نہیں ہے ماڈرن فیسلٹیز کی, اس کے لیے ڈرائیونگ فورس بنتا ہے. وہ چیز اس کو کیا ڈرائیو کرا سکتا ہے پڑھائی کے لیے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو شہر کے بچے ہیں ان کو آلریڈی نا کیریئر کے بارے میں کاؤنسلنگ ہے, کیونکہ کاؤنسلنگ سینٹرز بھی وہاں سے, ساتھ میں ہمسائے بھی کوئی ہوتا ہے جو بڑا آفیسر ہوتا ہے, اس سے بھی اس کو کائنڈ آف موٹیویشن ملتی ہے, وہ جو ایکسٹرنسک موٹیویشن اس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ملتی ہے لوگوں کو دیکھ کے. گاؤں میں یہ چیز لیکیں گے. اب اس کے لیے بھی پیرنٹ کا ہی رول ہے, ٹیچرس کا ہی رول ہے, کیسے بچے کو کیا کرے, اس کی جو اسٹڈی, اس کی ہارڈ کو کیسے ہم کیا اچھے طریقے سے اورینٹ کریں. وہ چیز نا گائیڈنس بھی ہم بول سکتے ہیں نا, کاؤنسلنگ کا یہ ہے, اس میں نکھار لانے کی ضرورت ہے. سر اور ایک کوشچن میرے دماغ میں آ رہا ہے, ابھی فار انسٹنس ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ ہے, they perform very well in 9th class, in 10th class, they get a very good percentage. Then parents send them to city center, they visit Parepura, they visit Rajbagh, they take their coaching for their NEET preparation there. وہاں پہ میں نے دیکھا ہے سر, موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس جو بہت پڑھنے والے تھے پھر اچھا اسکور نہیں آ پاتے ہیں. دیر آر سرٹن فیکٹرس, انوائرمنٹل فیکٹر اپنا رول پلے کرتا ہے. وہاں پہ پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے, بچوں کو کیا کرنا چاہیے کہ دے ریمین فوکسڈ ٹورڈس دیئر اسٹڈی, دے ریمین موٹیویٹیڈ ٹورڈس دیئر اسٹڈی. اس انوائرمنٹ کو ٹیکل کیسے کرنا چاہیے ہمارے بچوں کو؟ سب سے پہلی بات, جیسے کوئی 10th میں اچھے مارکس لایا, ٹھیک ہے, اب اس کے پیرنٹس کی ڈیوٹی ہے کہ ان کو کسی اچھے ٹیوشن سینٹر میں داخل کریں. جب وہ جاتے ہیں ایٹ لیسٹ ان کو یہ بھی دیکھنا ہے جو میرا بچہ میرے گھر سے نکلا ہے, میں نے اسی کیسی پیرنٹنگ کی, اس کے ہیبٹس کیسے ہیں. اگر اس کے ہیبٹس اچھے ہیں, اگر اس کو کسی بھی ماحول میں ڈالے گا وہ وہاا پہ افیکٹ نہیں ہو جائے گا کسی بھی بیڈ کمپنی سے جو بھی ہے. اب وہاں پہ پیرنٹس کا بھی, اور دوسرا کہ پیرنٹس کو یہ بھی خیال رکھنا, اگر میں اس کو زیادہ تر وہاں پہ ہم نے بھی سری نگر میں نا رومس پہ رہے ایز اے ٹیننٹس رہے, جو رول رہتا ہے اس پڑھائی کے دوران ٹیننٹ کا, یا تو ٹیننٹ اس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے, تو پیرنٹ نہیں دیکھنا کس کے ساتھ اس کو رکھے, بچے کو جس کے ساتھ دل مل جاتا ہے وہ اسی کے ساتھ رہے گا, کہ کون اس کے لیے موٹیویٹنگ ثابت ہوگا. اگر کس جگہ پھر لیک کرے گا, کبھی تھک جائے گا, ٹائرڈ فیل ہو جائے گا, تھوڑا سا اپنے ٹریک سے تھوڑا سا ڈیریل ہو جائے گا, اس ٹائم ایسا ساتھی ہونا چاہیے یا ایسا ٹیچر بھی ہونا چاہیے جس کی اس پہ نظر ہے کہ یہ کہیں کیا ڈیریل ہو رہا ہے, اس ٹائم اس کو موٹیویٹ کرے. یہ چیزیں ضروری ہے. دوسرا ماحول تو جو وہاں سے ڈاکٹر وہ تو بنتے ہیں جنہوں نے بننا ہے, انہوں نے کیا وہ تو اپنے پہ وہ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتے ہیں, جو بھی چیزیں ہیں اس ایج میں جو آ رہی ہیں ان پہ وہ کنٹرول رکھتے ہیں. اس میں پیرنٹ کا بھی رول ہے. دوسرا جو ہم بولتے ہیں کمپنی میکسمین, وہ چیزیں بھی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ اس کو رکھ رہے ہیں روم پہ یا کسی بھی جگہ, وہ چیزیں بھی دیکھنی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ونس دے وزٹ سری نگر, دے اسٹڈی دیئر, وی ہیو ٹو کیپ واچ آن دیم. ہمیں ان پہ نظر رکھنی ہے, پیرنٹس کو نظر رکھنی ہے. دے شوڈ وزٹ دیم آفٹر ایوری ویک آن سنڈے نائٹ. دے شوڈ سی ہو آر ہز فرینڈس, ہاؤ از ہی اسٹڈیئنگ, کیا ویسے ہی اس کی پریپریشن چل رہی ہے جیسے پہلے چلتی تھی. وہ سب کچھ پیرنٹس کو نظر میں رکھنا چاہیے. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے 6 مہینے بعد ہمارا بچہ پڑھ رہا تھا کہ نہیں پڑھ رہا تھا. بٹ بیٹر از ٹو انڈرسٹینڈ اٹ ونس وی سینڈ اور اسٹوڈنٹس دیئر. میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں پیرنٹس کے لیے. یہ جب ہم یونیورسٹی میں تھے, ہمیں ایک پروفیسر تھا, اس نے ایک اچھی بات بتائی تھی ہمیں کہ پیرنٹس کے لیے کہ کیا کرنا چاہیے پیرنٹ کو. اس نے ہمیں بولا کہ جب آپ کل جگہ بڑے آپ بھی پیرنٹ بن جائیں گے تو پھر کیا اپروچ لینا چاہیے. اس نے یہ کہا تھا کہ میرا اپروچ ایسا ہی رہتا ہے. اس کے بعد جب میں بھی کبھی وزٹ کرتا تھا اپنے بچے کے روم پہ, سب سے پہلے میں چیک کرتا اس کے ڈسٹ بن کو, کیونکہ وہ ایسی چیز ہوتی ہے ادھر کی اور کوئی دھیان بھی نہیں دیتا. لیکن اس میں بہت ساری چیزیں بھی انسان کو ریویل بھی ہو جاتی ہے پیرنٹ کا, اگر اتنا ٹرکی ہوگا, ہاں کیا گھر کیسے جہاں وہ چیزیں, ہاں یہ چیزیں بھی ہے. یہ ویسے اس پہ کوئی عمل بھی نہیں کرتا, لیکن ایک ہے. ابھی سر میرے دماغ میں ایک کوشچن آ رہا ہے کہ 10th کلاس کے ایگزامس آئی تھنک دے ول بی ان مڈ فیب, ایسے پلان ہے JK بوس کا. تو آلموسٹ وی ہیو 2 months فرام ہیئر آن ورڈس.
کیا کرنا چاہیے ایک بچہ جس نے 1 سال سے پڑھائی کی ہے؟ ہاؤ کین ہی ریوائز ہز کنسیپٹس, برش اپ ہز کنسیپٹس, گیٹ اے گڈ پرسنٹیج؟ واٹ شیل بی ہز اپروچ فار دیز 2 months؟ دیکھیے یہ جو ابھی 2 months سے 10th کے ایگزام کو پرسنٹیج ایکوائر کرنے کے لیے 80 ابو 2 months آ رہے اس کے لیے, ٹھیک ہے. اب جو باقی کنسیپچولی نا بلڈ اپ ہونا پورا ان کو گراسپ کرنا, تو پھر نا اس کے لیے 5-6 مہینے چاہیے ہوتے ہیں. ہاں وہ اچھے ہیں. لیکن اب پرسنٹیج کے بعد 2 مہینے ٹھیک ہے. اب کیا کرنا ہے, جو بورڈ جے کے وہ خود ہی ماڈل پیپرس نکالتے ہیں, پریویس ایئر کوشچن پیپرس اگر ایک بچہ لائے گا بھی, ان میں سے ایٹ لیسٹ 50-60% ریپٹیشن ہو ہی جاتی ہے. کوشچن آتا ہے ایک سال اس نا ایک وے میں پوچھا گیا, اگلے سال دوسرے وے میں, لیکن اسی کور کنسیپٹ کے آس پاس وہ چیزیں دیکھنی. اور ریپٹیشن ہو ہی رہی ہے نا کوشچن اس کی بہت ہے نا ہر سال. ایٹ لیسٹ پچھلے سال کے پیپر کے جو کوشچن وہ اس سال بھی ریپیٹ ہو جائیں گے, لیکن ڈفرینٹ وے ہوتے ہیں. تو بچے کا یہ اپروچ جس کا ابھی اتنا کور بھی سلیبس نہیں, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس میں یہ ہے کہ جو ہاٹ ٹاپکس ہیں, فزکس سے ہم لیں, میتھس سے لیں, انہیں کو پڑھنا ہے. انہیں پہ کوشچنس آتے بھی ہے, اب ڈفرینٹ ویز میں آتے ہیں, کور کانسیپٹ وہی رہتا ہے, وہ چیزیں انہوں نے دیکھنی ہے. باقی جو پرسنٹیج کا ہے تو 2 مہینے اس کے لیے آنا ہے. اور ایک بات مجھے سر لگتی ہے اس میں, جو ہمارے بچے ہیں دے موسٹ آف دا ٹائم دے فوکس آن میتھمیٹکس اینڈ سائنس. certain students ignore Urdu, social science and English. I think they should work on that as well, because those subjects too have 100 marks. تو جتنا ٹائم ہم فزکس کو دے رہے ہیں, کیمسٹری کو دے رہے ہیں, سوشل سائنس ٹو deserves that time. اردو deserves that time. اگر ہم اردو کو ٹائم دیں گے نا, اسٹوڈنٹ gets 90 marks with little effort. جیسے آپ نے میتھس اور سائنس کی بات کی ہے, اگر انسان میتھس پہ پورا 1 مہینہ بھی دے گا, پھر بھی ایک بچے کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ میں نے پورا کمپلیٹ کیا. اگر ایسے آپ ایس ایس ٹی کی بات کریں, انگلش کی بات کریں اور اردو کی بات کریں, انگلش اور اردو کی ایسی سیگریگیشن مارکس, کیونکہ گرامر سے بہت پورشن ہے نا, بہت مارکس اس پورشن سے آ رہے ہیں. اگر اسی پہ 10 ہی دن یا 15 دن ہی دے تو پھر وہ 300 مارک جو اس سائڈ کے ہو تو آئیں گے یہاں سے. تو وہ بات, تو وہ ایک اچھی بات ہے بچوں کے لیے کہ پانچوں سبجیکٹ سارے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہمیں خالی زیادہ ٹائم فزکس اور میتھس کے ساتھ نہیں دینا ہے, ہمیں سوشل سائنس کو بھی پڑھنا ہے, اچھے سے پڑھنا ہے, انگلش کو بھی پڑھنا ہے. اینڈ اف وی پٹ ایفرٹ دیئر ان دوز سبجیکٹس وی کین گیٹ مور مارکس دیئر. آپ نے کسی کا اسکیچ پڑھا, آپ نے کوئی امپورٹنٹ پوئم پڑھی, ڈیفینیٹلی کوشچنس ول بی آسکڈ فرام دیٹ پوئم ایز ویل. اور بہت ایزی ہوتا ہے ان سبجیکٹس کو پڑھنا, مارکس لانا وہاں سے. تو وہاں پہ بچے کو تھوڑا ہوشیار رہنا چاہیے کہ سارے سبجیکٹس کو ایک ساتھ لینا ہوتا ہے, وہ ضروری بات ہے. اور ایک بات سر میرے دماغ میں آ رہی ہے کہ جو ایک رورل اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جس کو زیادہ گائیڈنس بھی نہیں ہے, لیکن ہی وانٹس ٹو کمپیٹ ود اسٹوڈنٹس فرام ایلیٹ اسکولس. اس بیچارے کی اسکولنگ ہو رہی ہے کسی گورنمنٹ اسکول سے. گورنمنٹ اسکول کے ٹیچرس دے آر ہائیلی کوالیفائڈ, بہت کوالیفائڈ ہوتے ہیں, بہت ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں. اب بچے کو کیا کرنا چاہے کہ ٹیچر تو اپنی اور سے ایفرٹ دے رہا ہے, اس کے سامنے 40 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. اف اینی اسٹوڈنٹ از آف دیٹ سارٹ, جو ایکسیپشنل بچہ ہوتا ہے کہ آئی ہیو ٹو کمپیٹ ایٹ ہائر لیول, ہی ڈریمز فار کیس, آئیز, نیٹ, JEE. تو کیا کرنا چاہیے ویسے بچے کو ایک گورنمنٹ اسکول میں بیٹھ کے کیسے وہ پڑھ سکتا ہے کہ اس کو لگے نہیں ہے آئی ایم ڈوئنگ اٹ بیٹر, آئی کین کمپیٹ ود اسٹوڈنٹس فرام ادر اسکولس. جیسے ہم ابھی پریزنٹ کی بات کریں گورنمنٹ اسکولس کی, جو بھی وہاں پہ بھی نئی ٹیچرس ہے, اگر ہم دیکھیں 2015 کے آنورڈس جو بھی ٹیچنگ میں ہے, آئی فیل دیٹ دے آر اوشنز آف نالج. اس کا مطلب ہاں بچے کو ادھر ادھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. جو بھی آج کل ٹیچرس PhD ہیں باقی چیزیں ہے نا, تب وہ گورنمنٹ ٹیچرس بن گئے. تو بچے کو کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک تو اپنی اسٹڈی چل رہی, جو ٹیچرس پڑھاتے ہیں NCERT سے جو بھی پڑھاتے ہیں وہ تو پڑھاتے ہی ہیں, وہ ساتھ میں کیریئر کے لیے, کاؤنسلنگ کے لیے ان کے پاس ٹیچرس تو وہیں پہ ہے. جیسے میں نے بولا کو دے آر اوشنز آف ہے نا نالج. ہاں ٹیچرس کو بھی یہ رہتا ہے کہ بچے کو ہم ڈریگ کریں تاکہ یہ مجھ سے پوچھے چیزیں, ویسا ماحول میں بناؤ, یہ کیریئر کے بارے میں پوچھے مجھ سے کہ یہ جو جج یہ کیسے بنتا ہے, یہ جو لائر یہ کیسے بنا ہے, یہ جو IAS یا DC ہمارے کیسے بنا ہے. اور جب وہ چیزیں ایک بچے کو ہم دے, اس ٹائم وہ بہت کیوریس رہتا ہے ان چیزوں کو. ٹھیک ہے, وہ چیزیں ہے نا, ادھر بھی ٹیچر کا ہی زیادہ رول رہتا ہے. وہ چیزیں بچہ ٹیچر, کیونکہ میں نے بولا ٹیچر جو آج کل کے ہیں تو بہت پڑھ کے ہیں ماشاء اللہ. اور ایک سوال سر میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ آج کل بچے بہت آن لائن اسٹڈی کرتے ہیں, دے واچ ویڈیوز آن لائن, دے ڈو دیئر اسٹڈیز آن لائن. کتنا امپورٹنٹ ہے آن لائن اسٹڈی کرنا, کیسے مینیج کر سکتے ہیں بچے؟ دیر از سوشل میڈیا, دیر از ٹو مچ ٹائم ویسٹیج آن سوشل میڈیا ایز ویل. اس کو کیسے کرے بچے مینیج, کیسے پڑھے, وہ کیسے فوکسڈ رہے؟ کیا ضروری ہے خالی آن لائن ہی پڑھنا, یا آف لائن بھی وہ اس کو مینیج کر سکتے ہیں؟ اسمارٹلی کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے جو بھی لوپ ہولز ہے, ہاؤ کین دے مینیج اٹ؟ کیونکہ بیچارے چھوٹے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, کیا کرنا چاہیے.
تو آپ کے ساتھ تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسوسیٹیڈ ہے جن کو آپ نے پڑھایا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ کیسے بیچارے ڈیریل ہوئے. تو ہمارے بچے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جیسے آن لائن اور آف لائن, میں سمجھتا ہوں کہ جس بچے نے آف لائن ہو کے ٹیچر سے چیزیں سمجھی نہیں یا وہاں پہ اس نے انٹرسٹ دکھایا نہیں, اب وہی ٹیچر اسی کے فون پہ آتا ہے نا سافٹ ویئر موڈ میں, آن لائن موڈ میں. اس کا وہ ٹیچر بھی کس جگہ آف لائن موڈ میں اویلیبل تھا تو ہے بھی ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی ڈسپلن کی, جس نے آف لائن میں ڈسپلن نہیں دکھا, اب کچھ ہے جن کے پیچھے پین ہے جو کس جگہ ٹیوشن اویل نہیں کر پایا آف لائن میں, وہاں پہ فیس نہیں دے پایا. اس کا مطلب دے ہیو دیئر ڈرائیونگ فورس, پین ہے, غریبی ہے, ان کے لیے آن لائن بیسٹ ہے, کیونکہ وہ آن لائن سے ڈیریل بھی نہیں ہو جائیں گے یہ چیزیں دیکھ, کیونکہ پین پیچھے. اب جو کائنڈ آف وہ نا جو پیدا ہوئے اس بیڈ آف روزز پہ, ہاں, ان کے لیے آن لائن زیادہ کیا ثابت ہو سکتا ہے, ان کو ڈیریل ہی کر سکتا ہے, ڈینجرس والے. ہاں, یہ چیزیں دیکھنے کی بہت ضرورت, پیرنٹس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, اب یہ کہہ سکتے ہیں. اور ایک بات سر میرے دماغ میں آ رہی ہے کہ یو ہیو ڈن بی ایڈ ایز ویل, یو ہیو ریڈ آل دا ٹیکنیکس وچ اے ٹیچر مسٹ یوز وائل ٹیچنگ. آپ کو کیا لگ رہا ہے, ہاؤ کین آور ٹیچرس امپروو ان دیئر ٹیچنگ؟ دے آر آلریڈی گڈ, دے ڈو دیئر بیسٹ. کہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ والا اپروچ ہمارے ٹیچرس اختیار کریں اپنے پڑھانے میں, اسپیشلی ڈیورنگ دیز کلاسز, جب ہم 8th کے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں, 7th کے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں, what sort of techniques can we use so that they can understand better? کیا میسیج رہے گا آپ کا ٹیچرس کے لیے بھی, ہم سب کے لیے, ایز we too are associated with teaching؟ جیسے اگر ہم دیکھیں کہ جو ٹیچرس کو این سی آر ٹی ہے, جو کہ جے کے بہت سی جو بکس ملتی ہیں ان کو پڑھانے کے لیے, اس کا مطلب دے آر مینٹ فار ہر ایک کیٹیگری کے لیے. جو بھی 9th میں 10th میں, وہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ ایوریج کو آپ یہ پڑھائے, ایکسیپشنل والوں کو یہ پڑھائے, گڈ کو یہ پڑھائے, سب کے لیے کیا ایک اسٹینڈرڈ ہے. اب ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اپنے دماغ میں کلاس کو سیگریگیٹ کرے, کلاس کو کیا کرے سیگریگیٹ, ایوریج, بلو ایوریج, ابو ایوریج, یہ دو ہی سیگریگیشن ہے, ایکسیپشنل سائڈ ایک, تو یہ پھر دونوں کے لیے اپروچ رہنا چاہیے ڈفرینٹ. اب کیسے, سے فار ایگزامپل اگر ہم کلاس ٹیچر ان کو بولتا ہے کہ آپ نے یہ کویشچن آج, اس کا کل ٹیسٹ ہے جو پڑھ کے آنا ہے, جو اچھا بچہ ہے جس کو سمجھ آلریڈی کانسیپٹ, جس کی اسکولنگ اچھی ہوئی ہے, جو بھی ہے, وہ کل ٹیچر کے سامنے وہ پورا 100% پروو کرتا ہے کہ آئی ہیو انڈرسٹوڈ آل یور کانسیپٹس, ٹھیک. اب جو بلو ایوریج بچہ ہے جس کو اتنی ہے نا آسانی سے چیزیں دماغ میں گھستی نہیں, اس کے لیے ٹف ہو جاتا ہے, اور وہ ڈیموٹیویٹ ہی ہو جاتا ہے کہ مجھے نہیں آیا وہ چیزیں. ٹیچر کو کیا اپروچ رہنا چاہیے, جیسے میں ابھی فالو کرتا ہوں, اگر میرے پاس کوئی ایسا بچہ آتا ہے تو میں اس کو یہ, میں اندر سے یہ سوچتا ہوں کہ مجھے اس کو وہ چیزیں پڑھائیں جہاں پہ اس کو لگے میں اس میں ایکسیپشنل ہوں. اگر یہ 9th کا ہے سے فار ایگزامپل, میں اس کو پہلے وہ بیسک کانسیپٹ سکھاتا ہوں, انہیں پہ ریپیٹڈلی ایگزام دیتا ہوں, اس کو لگتا ہے نا آئی ایم ڈوئنگ گڈ ان دیٹ, پھر وہ اگلے اسٹیپ پہ آ جاتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ جو بھی این سی آر ٹی کی بکس ہے, جو بھی ہر ایک کوئی بھی پبلکیشن آپ دیکھو, ان کی 1st سے لے کے 12th تک یا 10th تک اگر ہم دیکھیں, 1st کلاس 2nd کلاس, یہ اس طرح سے بندے ہوئے جیسے آپ کی سویٹر ہوتی ہے, نیٹڈ ہوتی ہے. 1st کلاس ایسوسیٹیڈ وتھ 2nd کلاس, 2nd از وتھ 3rd از وتھ. اب آپ 9th میں بچے کو کوئی بھی کویشچن پوچھا جو بھی ہے اس کا ہے, آپ اسے چیزیں, اس کو نہیں آ رہی, اس کا مطلب یہ جو دھاگا کٹا ہے یہ کہاں پہ کٹا ہے, پچھلے, ہاں پہلے ہی کٹا, اس کا یو ہیو ٹو ایڈریس دیٹ پرابلم. یہ چیز ہے. اب اتنا تو ہمارے ٹیچرس کے پاس ٹائم ہی نہیں, ریزن ہے ان کو پہلے ہی سلیبس پہ لکھا ہوتا ہے یہ اتنے کلاس میں آپ نے اس کو فنش کرنا ہے, تو اس کے لیے تو یہ ایڈمنسٹریٹو ورک ہے, تو ان کو اس کو کیسے اپروچ کریں. لیکن پرسنلی جب بھی میرے پاس آتے ہیں تو میں ایسے ڈیل کرتا ہوں, پیرنٹس سے بات کر کے پھر میں ایسے کرتا ہوں. اینڈ آنیسٹلی میں کہتا ہوں یہ بہت افیکٹو رہا ہے. میرے پاس ایسے اسٹوڈنٹس آئے جو اسکول سے نا ان کو پرائیویٹ بھی چھوڑا گیا تھا, پھر میں نے اسی اپروچ کے ساتھ, جیسے 10th میں کوئی آیا, میں پہلے میتھس کو بند کرواتا تھا, 3 مہینے میں اس کو بارڈ ماس پہ کیا وہ کرواتا تھا کہ ایکوالٹی کے اکراس کیسے آپریشنز ہو جاتے ہیں, باقی چیزیں نا. پھر وہ جو 10th کا میں 2 مہینے میں پورا ہو جاتا تھا, لیکن پہلے جو پیچھے دھاگا کٹا تھا 1st میں 2nd پہلے میں وہ کراتا تھا. اور ایک بات سر میرے دماغ میں آ رہی ہے کہ ایک پرائیویٹ ٹیوٹر کا کیا رول ہے. وی سی پیرنٹس وانٹ دیئر وارڈس ٹو اسٹڈی فرام ایلیٹ اسکولس, لیکن فی بہت رہتا ہے, ایفرٹ نہیں کر پاتے ہیں, پیرنٹس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے. اب مجبور ہے پیرنٹ بیچارہ گورنمنٹ اسکول میں بھیجتا ہے اپنے بچے کو, لیکن شوق تھا کسی بڑے اسکول میں پڑھانے کا. ہی کین کمپنسیٹ دیٹ. اگر وہ کسی پرائیویٹ ٹیوٹر کو دیکھے اپنی لوکلٹی میں جس نے ماسٹرس کیا ہے وہ میتھس میں یا انگلش میں ماسٹرس کیا ہے, تو اس سے اس کا بچہ پڑھ سکتا ہے. لیکن وی ڈونٹ گیو اے تھاٹ ٹو دیٹ. کیا رول ہے ایک پرائیویٹ ٹیوٹر کا ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں,
کیا ایک اسٹوڈنٹ مینیج کر سکتا ہے اگر اس کو ایک پرائیویٹ ٹیوٹر ہم دیں گے 8th کلاس میں 7th کلاس میں؟ کین ہی کمپیٹ ود ادرس ہو اسٹڈی فرام ایلیٹ اسکولس؟ اس پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ایک آئیڈیا ہے. آپ دیکھو اس چیز سے کتنے پازیٹیولی افیکٹ ہو جائیں گے. سے فار ایگزامپل کوئی پور ہے, اس کو اتنا ایفرٹ نہیں کر پاتا ہے کہ لے کسی بڑے اسکول میں ایڈمیشن کا فی ادا کرے, پھر اس کے بعد منتھلی جو بھی چارج ہے, اس کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ کے پاس گورنمنٹ ہر ویسینٹی میں ہے, ٹھیک ہے, ہر گاؤں میں بھی ہے. بیسٹ ہے کہ آپ اپنے بچے کو ایڈمٹ کہاں پہ کرائیں, گورنمنٹ میں, ٹھیک ہے. اور آپ کی لوکلٹی میں آج ان امپلائمنٹ اتنی پیک پہ, ہر ایک گھر میں ایٹ لیسٹ گریجویٹ ہے ہی. ہاں, اس کا بھی کیسے فائدہ اٹھائیں. پھر بیسٹ ہے کہ کسی گورنمنٹ اسکول میں بچے کا ایڈمیشن کرائے, اور جو بھی بیسٹ پبلیکیشنز ہے اس ٹائم مارکیٹ میں, جیسے آکسفورڈ کی, کیمبرج کی پبلیکیشن, آکسفورڈ کی, یا جو سی بی ایس سی جو بھی پبلیکیشن فالو کرتے ہیں جیسے ڈی پی ایس سی ہے, ڈون انٹرنیشنل کی پبلیکیشنز ہیں, وہ بک سیٹ لائے, بچے کو گورنمنٹ میں ڈالے, وہ وہاں پڑھتا ہی ہے, جو بھی ٹیچر اس کو پڑھاتے ہیں, ساتھ ساتھ میں ان بچوں کے ساتھ کمپیٹ کرانے کے لیے وہ بک سیٹ لائے کسی محلے میں یا اپنے گھر میں اگر کوئی, اس سے وہ پڑھوائے. اس سے کیا ہے کہ ایک تو پہلے اپنے گھر میں وہ ماحول ڈیولپ کرنا ہے کہ اپنا بچہ گھر میں پڑھے, وہاں پہ نہیں پڑھ تو محلے میں کسی کے پاس بھی, لیکن کون سی پبلیکیشن لے کے, وہ جو ابھی بڑے بڑے اسکولز فالو کرتے ہیں. ہاں, ساتھ ساتھ میں وہ بچہ خود کو بھی یہ نہیں فیل کر پائے, کل اس کا 8th کا کسی بڑے اسکول کے لیے انٹرنس ہوتے ہیں, وہاں پہ تو ایزیلی دے ہی پائے, اس کو وہ کوشچنز کوئی ایلین ٹائپ نہیں لگے, یہ کہاں سے آئے. بیسٹ یہ ہے کہ آپ کوئی اچھی پبلیکیشن فالو کریں اور اپنے بچے گورنمنٹ اسکول میں ایڈمٹ کرائے, محلے میں ہی چھوڑے کسی کے پاس, اس کو بھی ایٹ لیسٹ روزگار ملے, 200 300 500 جو بھی, ایسے تو بہت ہی پازیٹیو افیکٹ ہو جائے سوسائٹی پہ. اور ایک بات سر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وین آئی میٹ سم پیرنٹس ہوز ورڈس اسٹڈیڈ انڈر یو, انہوں نے 9th پڑھا ہے آپ سے, 10th پڑھا ہے, اچھے مارکس لائے ہیں, اچھے بنے ہیں, تو پیرنٹس نے کہا مجھے کہ ندیم سر واز دا مین فورس ہو موٹیویٹیڈ آور اسٹوڈنٹس ٹو گو فار ہائر اسٹڈیز. کچھ بچوں کا زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا اسٹڈیز میں, لیکن جب ندیم سر کے پاس گئے پڑھنے تو وی سا ڈفرنٹ چینجز ان آور اسٹوڈنٹس. کیا ٹیکنیکس آپ نے اپنائی سری نگر میں کہ ایک بچہ جو تھوڑا ڈیریل ہوا تھا اب وہ موٹیویٹڈ آیا اسٹڈیز کی اور, کیا تھا وہ کہ وہ بچہ واپس آنے کے لیے کون سی ٹیکنیکس آپ نے یوز کی؟ ہاں, اس کے لیے یہ ہے کہ جب سے فار ایگزامپل آپ ٹیچر ہے, ٹیوٹر, آپ کے پاس کوئی بچہ آتا ہے, سب سے پہلے یہ ہے اس کی جو سائیکالوجی ہے, اس کا جو مائنڈ, یو ہیو ٹو ایکسپلور دیٹ, یہ کس مزاج کا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ نیچر ہوتا ہے نا 10th کلاس تک کے, وہ یہ بہت کیوریس ہوتے ہیں, ان کو وہ کیوریاسٹی کے ڈوز جہاں پہ وہ کیا ایک تو موٹیویٹ ہو رہا ہے, دوسرا وہ کیوریس فیل کرتے ہیں, اف آئی ایکوائر دس ٹائپ آف نالج, اف آئی ایکوائر دس پوسٹ, تو پھر کیا ہوگا. یہ جو موٹیویشن کے ڈوزز ہے, ٹھیک ہے, پہلے اس کی کیوریاسٹی کو ایڈریس کریں, اس کے مائنڈ کو ایکسپلور کریں, تو پھر ان چیزوں سے, یا کیسے سوسائٹی میں ریسپیکٹ ملتا ہے کس چیز سے, جو آئی فیل دیٹ جو سیلف, اٹس اے 4th بیسک تھنگ آفٹر کپڑا روٹی مکان, یہ ہاں سوسائٹی ہے نا, سوسائٹی یا اگر آپ کو اللہ نے پیدا کیا, دیر از اے موٹیو بہائنڈ دیٹ. ہاں, کیوں کیا ہے, یہ جو دماغ آپ کو دوسرے سے ڈفرینٹ دیا, کیوں دیا ہے, تو اس کا آپ کیسے یوز کریں, یہ چیزیں رہتی ہے نا. یہ ان چیزوں کا میں زیادہ تر پہلے ایکسپلور ہی دماغ کرتا ہوں, پھر کیوریاسٹی کے کیسے نا وہ چیزیں, وہ ڈوز ان کو دیتے ہیں. That's very important, sir. So dear aspirants, today we had with us because Nadeem sir has to go somewhere. He has classes for his students. I can't take much time from him. We had got Nadeem sir here who interacted with us on My Mentor YouTube channel. He enlightened all the students regarding how they shall approach in their 10th and 9th class exams, especially 10th class students whose exams will be in Feb. I hope this conversation will be quite helpful to all of you. I'll be bringing some other guests as well for other classes, those who are preparing for NEET exam, for JKSSB exam. Stay tuned with us. May Allah bless you all. See you next time. Till then, take care. Bye. Allah Hafiz.